प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब के घराने से दिल्ली में ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत जनाब इंजीनियर रशीद अहमद नवाब भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ अपना तसव्वुर सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शहर बुज़ुर्गों का शहर है और धीरे धीरे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो अल्लाह पाक को प्यारे होते चले जा रहे हैं। और चचा को जो पहली बार मैंने देखा था वो हमारे 1978 में 1978 के आसपास जब हम बीवी पागर में थे तो वो अपनी बच्ची को स्कूटर से स्कूल ड्रॉप करने आया करते उस ज़माने में। तो तब से ये था कि देखिए कितने संजीदा और वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। क्या कि एक बच्ची है जो उनको स्कूल आना है, ये मेरे ख़्याल में छठे सातवें की बात होगी या ज़्यादातर सातवें से ज़्यादा तो था नहीं वहाँ पे, तो सातवें की बात होगी। तो उस ज़माने में भी वो स्कूटर से ड्रॉप करने आते थे और पिक करने आते थे। तो मेरा पहला जो मेरी जो मुझे मतलब नज़र मिली तो उस ज़माने की बात है। और तब से मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह से उसी मतलब एरिस्टोक्रेसी के साथ या फिर एक लाइफ का एक जो स्टाइल है, तरीका है, बिल्कुल मुअद्दबाना तरीके से ज़िंदगी बिताते हुए अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। और फिर माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने बच्चों को भी ये मौका दिया कि उनकी खिदमत कर सकें। और हम तो यहाँ पे बहुत छोटे हैं और भी बड़े लोग हैं जो उनको बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और रहेगा कि हमारे जो बड़े हैं उनसे हम लोगों ने कुछ भी नहीं सीखा। कभी कभी रोने का दिल करता है कि वक्तन फ़वक्तन जो हमारे बड़े हैं वो अल्लाह पाक को प्यारे हो रहे हैं, हम लोग उनसे कुछ भी सीख नहीं पा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अमल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आने वाली नस्ल किससे सीखेगी? तो इसके लिए तो कम से कम वो जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए जनरेशन टू जनरेशन, कि उनसे हमने सीखा, हमसे कोई हमारे बच्चे सीखेंगे, हमारे बच्चों से उनके बच्चे सीखेंगे। ये जब तक हम लोग कैरेक्टर्स जो है ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, बिल्डअप नहीं करेंगे और ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तब तक फिर जो है वो शहर का जो मिजाज दीनदाराना था और बुजुर्गाना का जो मिजाज था वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी जो खुसूसियात थी वो हम लोगों में दाखिल फरमा दे और आने वाली जो देखने वाली नस्ल उनमें भी दाखिल फरमा दे और अल्लाह पाक की नज़र में जो है उनके भी दर्जात को बुलंद कर दे और अल्लाह पाक हम लोग को भी बेहतर ज़िंदगी बिताने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ कर जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं अब शहर के तालीमी और समाजी उमूर से गहरी वाबस्तगी रखने वाली शख्सियत हमारे बड़े मुरब्बी सरपरस्त जनाब मास्टर नज़ीर अहमद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तअस्सुरात से नवाज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन आज़म उर्फ असलम साहब मरहूम मेरे उस्ताद थे। 74 में मैंने मिल्लर कॉलेज में दाखिला लिया था और उस वक्त जितने भी उस्ताद थे सब बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाने वाले। उसमें मरहूम तो लगता था कि अपना जिस्म और जान सब कुछ उनको आके कुर्बान कर रहे हैं एक अपने शागिर्द को। इस तरह की मजलिस के ज़रिए से मुमकिन है आफ्ताब काजी साहब अपना हक़ अदा कर दें, लेकिन मेरे जैसे शागिर्द के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पर बयान करके उनका हक़ अदा कर दूँ। हकीकत तो यह है, कभी कभी सोचता हूँ कि हम सब पर जितने लोगों के एहसानात हैं जिनसे जो कुछ सीखा, क्या उनके जाने के बाद कितने दिन तक याद करते हैं। एक रस्म होती है, फिर कुछ दिन तक याद रहते हैं, फिर भूल जाते हैं हम। हालांकि अल्लाह ताला ने हमें बहरहाल सिखाई है दुआ, रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल, सारे ईमान वालों के लिए दुआ की है। मैं बहरहाल इस बात की ज़रूर कोशिश करता हूँ कि जब याद आते हैं जो लोग नाम लेकर के मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ नमाज़ों में, जब कोई मौका मिलता है इत्मीनान के साथ दुआ मांगने का। हम दरख्वास्त यही करेंगे जिन लोगों का भी उनसे जैसा भी तल्लुक़ रहा हो, दुनिया से रुख़्सत हो गए, हर रुख़्सत होने वाले का हक़ यही है कि उनके लिए हम दुआ करते रहें अपनी नमाज़ों के अंदर। इस मजलिस में उनके साहबजादे जनाब डॉक्टर तस्कीन साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी तारीफ़ की गई है।
حدیث پاک کی روشنی میں ظاہر سی بات ہے کہ صالح اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے، جو بھی نیکی کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ البتہ ایک چیز میرے بڑے ادب کے ساتھ یہ دل کے اندر جو بات آتی ہے اس کو ظاہر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اچھے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور حدیث پاک کے اندر تو یہ بات آتی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام اگر اللہ کو بھی راضی کرنا چاہیں اور دوسرے بھی جذبات ہوں تب بھی اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے۔ تو عام طور سے جو ہمارے یہاں رواج ہے سامنے تعریف کرنے کا یا وغیرہ اسٹیج کی باتوں کا، اس کا خطرہ ضرور ہے زبردست کہ وہ اچھے اعمال اللہ کے قبول ہوں گے یا نہیں۔ لہذا ہم سب کو جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں۔ اور ایک اور خواہش یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اسٹیج پہ ہوتے ہیں تو ان کو دنیا جانتی بھی ہے، وہ کچھ کتابیں میں آ جاتے ہیں، لیکن ایسی شخصیت جو صلاح الدین صاحب مرحوم کی جو شخصیت رہی ہے، جو میں بھی جانتا ہوں بہت ساری باتوں کو، اس کا موقع ہی نہیں بیان کرنے کا، لیکن ان کی شخصیت کو چونکہ وہ کتابوں کی دنیا کے آدمی نہیں رہے، اسٹیج پہ کوئی اخبار میں نام چھپا نہیں، تو لوگ ان کو بھول جاتے ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ جو بھی اچھی صفات ان کی رہی ہیں، ان کے جو وارثین ہیں، اگر ان کو قلم بند کر لیں یا کروا دیں کسی کے ذریعے سے تو آئندہ آنے والوں کے لیے کچھ نہ کچھ روشنی ملتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بار ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کے قبر کو نور سے بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اہم باتوں کی طرف ہمارے بڑے جناب ماسٹر نذیر احمد صاحب نے اشارہ کیا، خاص طور سے یہ بات کہ ان کی زندگی کو اگر تحریر میں لایا جائے تو انشاءاللہ آئندہ کی نسل تک اس کو پڑھ کر کے انشاءاللہ اس کو سیکھ حاصل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کو سبق ملتا رہے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں۔ اب اپنے پروگرام کے آخری کڑی کی طرف بڑھتا ہوں۔ ہمارے بڑے اور سرپرست اور مربی اور ہماری ہر چیز میں رہنمائی کرنے والے اور ہماری حقیر دعوت پر لبیک کہنے والے اور جناب صلاح الدین محمد اعظم صاحب کے گھر سے بہت دیرینہ اور پرانے تعلقات رکھنے والے جناب نیاز احمد صاحب سابق ڈی ایم، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثراتی کلمات سے نوازیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، ہمارے دوست مرحوم صلاح الدین محمد اعظم اسلم صاحب کے متعلق بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، جو میں مناسب نہیں سمجھتا وقت کی مداقت کے اعتبار سے۔ کسی انسان کے گوشہ حیات میں آپ بہت معمولی آدمی کی بھی تلاشیں گے تو ایک ذخیرہ ہے، تو کب تک اس کو بیان کیجیے۔ لیکن کچھ اب عبدالودود قاسمی جیسے صاحب علم اور یہ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے تو ایک لفظ کافی ہے اور اس سے ساری باتیں سمجھ میں آ جا سکتی۔ میں صرف دو باتیں کہوں۔ میرا بہت زیادہ ذاتی لگاؤ ان سے نہیں تھا، لیکن اس کی یہ وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھ میں کمی تھی یا وہ دور رہتے تھے۔ بات یہ ہوئی کہ جب ہم دربھنگے میں رہنے کا، وہ انہوں نے تعلیم حاصل یہاں کی، ان کی ولادت یہاں ہوئی، سروس یہاں کی اور اینڈ تک دربھنگے میں رہے، اور ہم لوگ، میرا جو معاملہ ہے پیدا کہیں اور ہوئے، شروعات میں تعلیم یہاں حاصل کی، سروس میں کہیں زیادہ تر وقت زندگی کا تو گزرتا ہے آدمی کا باہر، پھر لوٹ کے یہاں آ کے آئے ہیں۔ جب دوسری بار آئے ہیں یہاں اور ریٹائرمنٹ کے بعد، تب میرا اٹیچمنٹ کچھ ان سے یا ان کے متعلق زیادہ ہوا۔ ویسے جب وہ ملت کالج میں ہوتے تھے ایز اے ٹیچر، تب بھی ہماری ملاقات ان سے ہوتی تھی، لیکن
اس طرح سے کہ وہ اچھے ٹیچر تھے، اچھے لوگوں میں تھے، اور اس محلے میں اسی نام کے ایک ہمارے وقت کے، ہم سے 1 سال جونیئر ہی تھے، وہ اعظم صاحب بھی ہم سے جونیئر ہی تھے، ایک اسلم صاحب ہوتے تھے فزکس کے پروفیسر اسی گلی میں. تو میں اکثر کنفیوز کرتا تھا. تو ان کے خاص سائیکل تھی، سائیکل چلتے، چھوٹے قد کے آدمی ہیں لیکن سائیکل چلتے. تو ہم لوگ کبھی کبھی ملتے تھے تو بہرحال مذاق کا بھی سلسلہ چل جاتا تھا. لیکن جب میں لوٹ کے آیا ہوں یہاں، ریٹائرمنٹ کے بعد رہ رہا ہوں اور دربھنگے میں رہنے لگا، تو میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ جہاں رہو انوائرمنٹس کو اگنور نہیں کرو. اچھے لوگ بھی ہیں، خراب لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، سوسائٹی میں بہت افلوئنٹ لوگ بھی ہیں، بہت کمتر لوگ بھی ہیں. تو کیا ہم کسی خاص جگہ جا کے بیٹھ جائیں؟ جب اللہ نے مجھے ایک ایسی سوسائٹی میں رکھ دیا ہے جہاں سب کچھ ہے، تو مزاج ایسا بناؤ کہ ہر جگہ رہو، اور اگر کچھ کر سکتے ہو، کچھ خرابی ہے، ممکن ہے کہ میرے جانے سے کچھ بہتر ہو سکے، اور اگر اچھا ہے تو اچھا لے لیں، ضرور لیں. اور پھر کچھ دینے کا معاملہ ہے سوسائٹی کو، تو اس کے لیے مال ہی ضروری نہیں ہے. یہ بھی میں نے اپنی زندگی میں سیکھا. سوسائٹی محتاج ہے آپ کے ہر ایکشن کا. صلاح الدین محمد اعظم نے سوسائٹی کو بہت کچھ دیے ہے، جیسا آپ لوگوں نے بتایا بھی. تو اب اس کو یہی ختم کرتے ہیں بات کو، کوئی نصیحت نامہ نہیں. جو انہوں نے دی ہے وہ مجھ تک ان کے صاحبزادے سے پہنچا. بہت بہت چھوٹے ہیں ہم سے. ہمارے دوسرے صاحبزادے کے دوست ہیں، لیکن میں جو آیا تو معلوم جو یہاں کی ایکٹیویٹیز کو میں نے مارک کیا. دربھنگے میں ایک بہت مارکے کی بات آپ حضرات کو، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ ہر ایکٹیویٹی میں وہ آدمی نظر آ رہا ہے. کتنا کنٹریبیوشن ہے نہیں کرنا اس کو میں بیان نہیں کروں گا ابھی، کیونکہ وہ ہیں یہاں. وہ میں جب لکھوں گا یا کچھ کروں گا تو دیکھا جائے گا. لیکن ڈاکٹر تسکین واز سین ایوری ویئر. ہر امپورٹنٹ ایکٹیویٹی جو سوسائٹی کو چاہیے، جو آج ماڈرن سوسائٹی کو چاہیے، دینی ہو، دنیاوی تو میں نہیں کر سکتا ہوں، جو معاشرے کو چاہیے، اس کے ایلیویشن کے لیے چاہیے، اس کی فلاح کے لیے چاہیے، اس ایکٹیویٹی میں نے اس شخص کو دیکھا. اور یہ بھی دیکھا کہ مجھ جیسے آدمی کو جو ان آئیڈینٹیفائڈ تھا دربھنگے میں، اس کو لا کے پلیس کیا اس شخص نے. اب سر سید پر گفتگو ہو رہی ہے، مجھے لے جا کے حاضر کرتا ہے. بلڈ ڈونیشن کے اسکیمز کا میٹرز ہوتا ہے، وہاں مجھے لے جاتے. دوسری جگہ جا انہوں نے انٹروڈیوس کیا تو میں نے سوچا کہ کیوں یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو اب تھوڑا سا اوپر جائیے تو میں نے دیکھا کہ ان کے والد محترم مرحوم بھی کچھ اسی قسم کے لوگ تھے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے وقت کے جو لوگ تھے وہ بہت محدود کم لوگ تھے. ان کے خاص دوست تھے وکیل ادریس پرویز صاحب، جامع مسجد کٹکی بازار کے سیکریٹری ہوتے تھے. بہت خوش مزاج آدمی، دیکھتے کھلکھلا کے ہنس جانے والے. ہم لوگ سے نیت تھے، نہیں رہے وہ. تو وہ ایک بار بیمار پڑے تھے، ڈاکٹر سرکار کی کلینک میں تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ اسلم صاحب اور
صالح صاحب اپنا سائیکل پہ دونوں آدمی جا رہے ہیں. میں نے کہا کدھر بھائی کہ دونوں آدمی کدھر نکلے ہیں؟ خاص انداز انہوں نے کہا کہ تیسرے بچھڑ رہے ہیں، بیمار تھے وہ بہت سیریس. تو میں نے کہا تو میں بھی چلوں. تو انہی دونوں میں سے کسی میرے خیال سے سالم ہی صاحب کی اسلمی کی سائیکل پہ میں پیچھے بیٹھ گیا اور ہم لوگ ڈاکٹر سرکار کے یہاں گئے اور ادریس پرویز کی عیادت کی، دیکھا. اور تب مجھے ایک بات یاد آ گئی. جب مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب بہت بیمار تھے، بہت بیمار تھے، میرے خاص تعلق تھا، لگاؤ کی قربت تھی، تو میں ان سے ملنے گیا تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ میں باہر پوسٹڈ تھا. میں نے کہا کیا کچھ حکم ہے؟ تو ہاں میں تلاش رہا تھا، ایک ذمہ داری تمہیں دینی ہے. تو انہوں نے کچھ تذکرہ کیا، میں اس کا یہاں پر ڈیٹیل نہیں بتاؤں. میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کی مجبوری ہے، میں سروس میں ہوں. تو میں تلاش میں ہوں لوگوں کی. اور لیٹر آن مجھے معلوم ہوا کہ جب اس وقت ہم لوگ مل کے قاضی صاحب کے ہی بتائے ہوئے راستے پر کچھ کرنا چاہتے تھے، انسٹیٹیوشنز کھولنے کا، تو معلوم ہوا کہ وہاں جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھلا ہے اس میں صالح صاحب تو وہاں پر سیکریٹری ایک اور مصلحت کے اعتبار سے تھے، لیکن جو فنکشنری اور کا معاملہ تھا مجھے معلوم ہوا کہ صلاح الدین محمد اعظم اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اتفاق دیکھیے کہ بہت بعد مجھ کو مولانا ولی رحمانی صاحب علیہ رحمت نے مجھے ممبر بنا دیا اور میں گیا. آپ کے چھوٹے بھائی وہاں پرنسپل بھی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ اتنا بڑا انفراسٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے. اور اس میں جب تاریخ میں گئے معلوم ہوا کہ صلاح الدین محمد اعظم مرحوم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کنٹریبیوشن پیسے سے نہیں ہوتا، عقل سے ہوتا ہے، سمجھ سے ہوتا ہے، کر دینے سے ہوتا ہے. بہرحال اب آئی جناب نذیر صاحب نے ایک طرف، آپ حضرات تو دینی کاموں میں لگے رہتے ہیں، قرآن احادیث اور اس سب کا بہت شعور ہے. مولانا کو ایک بات انہوں نے کہی کہ تعریف کریے تو اس کا کیا مقصد؟ تو ہمارے استاد تو نہیں، وہ بھی میں وہاں مسلم اسکول کا کہ ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر تھا. مولانا آپ کے ابو اختر صاحب کو اسے جاننے کا موقع ملا تھا. ایک ایسے ہی تعزیتی نشست میں وہ آئے تھے، تو انہوں نے ایک حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا ایک واقعہ سنایا. شاید میں سمجھتا ہوں ان کو ہیلپ کرے گا اپنے اس وقت. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اتفاق سے ایک جنازہ جا رہا تھا. تو لوگوں نے، آپ نے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بہت نیک آدمی تھے، بہت اچھے لوگ تھے، وہ ان کا جنازہ. انہوں نے کہا کہ اچھا جنتی ہے. آپ کی زبان سے یہ نکلا. یہ مولانا ابو اختر صاحب نے مجھ کو سنایا تھا، مجھ کو یاد ہے. تو کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا. تو جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ان لوگوں نے کہا غلطی ہو گئی حضور، یہ آدمی نیک ہے، وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے گواہی دے دی اور وہ جنت میں جا چکا. تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کسی شاعر نے یہ کہا یا کسی عظیم شخصیت کا یہ قول کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. وٹ پیپل سے، اور آپ جس کی گواہی دیتے ہیں اور جنازے کی نماز میں اسی گواہی کے لیے جاتے ہیں. تو یہ کہہ دینا جمع ہو کے کہ ہاں اعظم صاحب اچھے تھے، کافی ہے ان کی رہائی مستگانی کے لیے. کوئی بہانہ چاہیے اللہ کو، اس کو تو اپنے بندوں کو کی رستگاری کے لیے ایک راستہ چاہیے.
اور اس کا خلق اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں، اور جب ہم عمر بھی تھے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ تو ہوگا کبھی اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے، غریق رحمت کرے، اپنے جوار رحمت میں رکھ کر ان کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب نے کہا تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ الحمدللہ دربھنگہ شہر میں آنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شہر کی علمی، ادبی اور سماجی تمام سرگرمیوں میں الحمدللہ دینداروں کا ایک اہم رول رہا ہے۔ ہم جیسے لوگ مولوی شکل کے لوگ ہیں، مولوی ہیں، یہ اگر کسی سے ڈائریکٹ ملنے جائے، اللہ معاف کرے ہماری قوم کو بھی، وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چندہ کے لیے آئے ہوں گے، اور پھر ہمارا وہ اعزاز نہیں ہو پاتا ہے جو ہونا چاہیے، اور کسی کے بات سننے کا بھی وہ انداز نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ ایک صاحب سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں، میں نے ان سے ملاقات کا وقت لیا تو انہوں نے ڈائریکٹ کہا، جن کے ذریعے کہا وہ تو چندے ہی کے لیے کہیں گے، تو انہوں نے کہا چندے کے علاوہ بھی آپ سے بات کرنا ہے۔ ہم نے ان سے یہ بات کی کہ آپ کے یہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں، آپ ان کے درمیان اگر قرآن کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے آپ کی بات مان کر کے، اب پھر میں نے اس میں مثال دی ہمارے بڑے جناب ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ڈاکٹر تھے اور اچھے ڈاکٹر تھے، اور جب یہ کسی کو دین کی بات کہیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کچھ نہیں آتا ہے تو دین سنبھال لیا، کوئی یہ نہیں کہے گا کم سے کم، اور ان کا ایک اچھا اثر الحمدللہ پورے شہر پر پڑا۔ ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب نے جن لوگوں سے ہمیں جوڑا، میں سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں شہر میں، لیکن میں صرف 2 مثالیں دینا چاہوں گا۔ ایک صاحب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اور 6 دن کے بعد جب چھٹی ہوئی، چھٹی منایا انہوں نے، اس کے بعد کسی نے کہا کہ اذان کس نے دی؟ تمہارا بچہ تو فلاں ہاسپٹل میں پیدا ہوا، تو بولا اچھا بچہ پیدا ہونے پر اذان بھی دی جاتی ہے؟ ان کو یہ پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد چونکہ مجھ سے تعلق تھا اس لیے وہ آئے، اور انہوں نے پھر پوچھا مجھ سے، پھر میں نے کہا ابھی اذان دے دیجیے بھائی۔ ایک دوسرا اسی ڈاکٹر صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، چونکہ معاشرے کے جو لوگ اونچے لوگ کہلاتے ہیں وہ دین سے جب دور رہتے ہیں تو ہمارے برادران وطن کتاب پڑھ کر کے اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم کو اور آپ کو پڑھ کر اسلام کو سمجھتے ہیں۔ منگل یا بدھ کا دن تھا، اس ڈاکٹر صاحب کے سینئر ڈاکٹر آئے، 12 بجے قریب آ گئے ہوں گے۔ جب 1:30 بجے کا وقت ہوا تو یہ صاحب جو جونیئر ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا، جب تک نماز کے پابند ہو گئے تھے الحمدللہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے جانا ہے۔ تو بولے آج فرائیڈے تو ہے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ فرائیڈے کو نہیں، روزانہ ہم لوگ کی 5 بار نماز ہوتی ہے۔ اب جو سینئر ڈاکٹر نے کہا، غیر مسلم نے، وہ سننے والی بات ہے کہ اچھا وہ جو آپ کے یہاں لو کوالٹی کے لوگ پڑھتے ہیں، یہ جملہ ہے ان کا، اس لیے کہ جو ہائی کوالٹی کے لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ جمعہ ہی میں نظر آتے ہیں، 5 وقتہ نماز میں نظر آتے نہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ دوسرا واقعہ، علماء سے لوگوں کو جوڑنے کا کام جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کیا، اور جیسے ان کے والد گرامی کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی کبھی دلچسپ انداز میں بھی کیا۔ ایک مرتبہ ہم کئی مسلک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے علماء کے خلاف ایک ایسا لفظ کہا کہ سارے علماء مل کر ان کے خلاف پھر بولنے لگے، اور سارے علماء متحد ہو گئے الحمدللہ۔ تو یہ ان کا دلچسپ انداز تھا وہاں پر الحمدللہ۔ تو علماء برادری سے جو لوگ کٹ جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور صاحب، میں نے جن کی گاڑی پر بیٹھ کر کم سے کم 20 جنازہ پڑھنے کے لیے میں گیا ہوں گا، میں جب ان کی گاڑی پر بیٹھ کے جنازہ پڑھنے گیا تو یقیناً ان کے بغل میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، کم سے کم 20 جنازہ پڑھا ہوگا۔ لیکن جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ظہر بعد جنازہ تھا، 11:30 بجے میرے پاس فون آتا ہے کہ مولانا جنازے میں دعا کون سی پڑھی جاتی ہے وہ مجھے نہیں معلوم۔
اور یقیناً میں اگر تھوڑا بے تکلف مولانا نہیں ہوتا تو اس دن بھی مجھ سے نہیں پوچھتے۔ یہ جو معاشرے کا حال ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے وہ طبقہ جو علماء برادری سے تعلق نہیں رکھتا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ علماء برادری کو ان سے جوڑنے کا کام کریں، صرف چندے کے لیے، تعاون کے لیے بھی نہیں، اس لیے بھی کہ ان کا دین باقی رہے۔ ہمارے علماء کرام نے مدارس میں جو چندے کا رواج رکھا ہے، اس کی بنیاد صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ ہم کو پیسہ دیں، بلکہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ لوگ پیسہ دے کر مدرسے کو اپنا سمجھیں، اور پیسہ لینے والے مولانا معاشرے کو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔ یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ یہاں پر ہمارے جناب ڈاکٹر جاوید ذوالقرنین صاحب کو بھی آنا تھا، لیکن وہ کہیں نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک دو لائن لکھا ہے کہ مرحوم صلاح الدین اسلم بھائی بہت ہی مخلص، شفیق استاذ اور بھائی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ میں جناب ڈاکٹر تسکین اعظمی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اپنی تاثرات پیش کرے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج ہم مفتی آفتاب غازی صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے یہ دعائیہ نشست کا انعقاد کیا ہمارے والد محترم کے لیے۔ والد محترم پہ بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں، گفتگو ہو چکی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ان کی صفات تھی وہ بہت ساری صفت تھی، جیسا کہ مفتی صاحب نے تذکرہ کیا، ہمارے نیاز چچا نے تذکرہ کیا۔ تو ایک اچھے استاذ تھے، یہ ہم لوگوں نے بچپن سے دیکھا ہے۔ بہت چھوٹے تھے تو ان کے اسٹوڈنٹس کا ایک حلقہ ہے، وہ سب لوگ آتے تھے۔ ابھی آج کل بھی ان لوگوں کا آنا، وہ لوگ بھی اب ریٹائر کر چکے ہیں، جیسے مدھوبنی سے آئے تھے پروفیسر غیاث الدین صاحب، وہاں وہ HOD کیمسٹری ہو کے ریٹائر کیے۔ تو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ بہت ہی مشفق، بہت ہی شفقت کرنے والے اپنے شاگردوں سے، صرف علمی تعلق نہیں، درسی تعلق نہیں، ان سے ایک جڑ جاتے تھے، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے، اور حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح اس کو ان کی مدد کی جائے۔ اور اس طرح سے جو کہتے ہیں مینٹورشپ، بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مینٹورشپ دی ہے۔ دوسرا پہلو جو بہت اہم پہلو ہے وہ خدمت خلق کا۔ تو یہ صفت جو تھی ساری صفتوں پہ بڑھ کے تھی۔ کوئی بھی آیا، صبح سے شروع ہوتا تھا اور رات کے آخر تک 12 بجے تک ہم لوگوں نے چائے بنانا سیکھا، بہت بچپن سے ہی۔ دن بھر چائے، بسکٹ، ناشتہ چلتا رہتا تھا۔ لوگ اپنی پریشانی لے کے آتے تھے۔ بس میں تو مالی طور پر بہت مستحکم تو نہیں تھے، مگر اپنے بس میں جو ہوتا تھا اس میں کہیں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، آپ نیت کر لیں، اسباب تو اللہ پیدا کرتا ہے، اور وہ اسباب پیدا ہوتا تھا، الحمدللہ میں نے دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، استاذ ہیں، انہوں نے ایک اچھے استاذ ہیں الحمدللہ۔ ایک بھائی ہمارا سرجن ہے، کہنے کو تو ہم بھی ڈینٹل سرجن ہیں، سرکاری ملازم ہیں، مگر میں ابا کی اس خوبی سے بہت مروب تھا، اور میرے اندر بچپن سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں انشاءاللہ اس پہ کام کروں گا۔ ابھی جب خبر ملی ڈاکٹر حلقے میں، تو سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا فون آیا پرسوں صبح کہ دیکھو ابا تو گزر گئے، مگر تمہاری جو خدمت خلق والی خوبی ہے وہ ایک نیکی ہے، اور اس نیکی کو اور بہت بڑھانے کی ضرورت ہے، تو تم یہ ان کے لیے بہتر ثواب جاریہ ہوگا، تو اس کو جاری رکھو۔ اور ماسٹر نذیر صاحب نے جو کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی کوشش ہوگی۔ کوشش کرتا ہوں میں کہ جو کچھ کروں وہ اللہ کی رضا کے لیے کروں، کہیں سے نام و نمود کا پہلو، کچھ لڑکپن میں، جوانی میں جس طرح کی چیزیں اگر ہو گئی تو ہو گئی، مگر اب یہ نیت رہتی ہے خالص کہ اللہ راضی ہو جائے۔ الحمدللہ بہت سارے آرگنائزیشن سے جڑا ہوں، تو جہاں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ زیادہ شوشا ہے تو پھر اپنے کو وہاں سے الگ کر لیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کے لیے ثواب جاریہ بنیں۔
اور آپ تمام لوگوں سے یہ التجا کریں کہ ہمارے والد محترم کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور مسلسل دعا کریں۔ یقیناً انہوں نے اس سماج کو، دربھنگا کو دیا ہے، تو ایک حق بنتا ہے ہمارا آپ لوگوں سے التجا کا۔ ہم مفتی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، ہمارے بزرگ چچا یہ ہمارے لیے مثل راہ ہیں ابھی یہاں صاحب۔ میں ان کی تڑپ کو دیکھتا ہوں، یہ بھی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ ہماری دعا ہے، یا اللہ ان کو درازی عمر عطا فرما اور ان سے سیکھنے کا موقع ہم لوگ کو عطا فرما کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں اور سماج کو کچھ دے سکیں۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ دعا کر دیا جائے۔ صبح سے قرآن مجید میرے بچوں نے پڑھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے سیئات و حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ آج کی جو مجلس قائم کی گئی ہے، اے اللہ جناب صلاح الدین محمد اعظم صاحب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے سیئات و حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ان کی طویل علالت کو اے اللہ ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنے قربت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ اپنے قربت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے جو ان کی سعادت مندی کی، نیکی کی، اے اللہ خوبی کی اللہ باتیں کہی ہیں، اے اللہ ان سب کو گواہی سمجھ کر اے اللہ ان کی بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی اولاد کو اے اللہ بہترین راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کے تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی جو ادائیں پسند ہو آپ کو، اے اللہ ان اداؤں کو بہانہ بنا کر ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، تو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ہمارے گاؤں کے جناب حافظ محمد اصغر صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ان کے بھی درجات بلند فرما دیجیے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انی اسألک ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔